बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। सबसे पहली खबर ये है कि आज एक बार फिर अडयाला जेल के बाहर तमाशा लगा। इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि आज मंगल का दिन है और ये दिन होता है इमरान खान की फैमिली की मुलाकात का, लेकिन हस्ब मामूल जो है वो इमरान खान की तीनों बहनें वहाँ पे पहुँची, कारकुन वहाँ पे पहुँचे और उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। कारकुन और पुलिस आमने सामने भी आए और तल्ख कलामी भी हुई, लेकिन ये है कि उनको मुलाकात नहीं करने दी गई उनकी बहनों को, और वो एक साइड पे होकर बैठ गई। जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो उस वक्त तक तो वो जेल के सामने बैठी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब लास्ट टाइम बड़े खुले दिल के साथ मुलाकात करने दी गई, उस मुलाकात से पहले इमरान खान को ऑफ़र्स की गई माफ़ी की कि आप माफ़ी मांग लें, शर्मिंदा हो जाएं और जो है ना वो मामलात बेहतर हो सकते हैं। तो इस उम्मीद पर जो है इमरान खान की बहनों को अंदर भेजा गया, लेकिन अंदर से जो जवाब आया उसने इस्टेब्लिशमेंट के जो है ना कानों से धुआं निकाल दिया। इतना सख्त जवाब था इमरान खान का माफ़ी पे। उन्होंने कहा कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए, मेरी पार्टी से माफ़ी मांगी जाए, हमारे साथ ज़्यादती हुई है। बहरहाल अगले दिन तोशा खाना की समाअत थी, तो वो तोशा खाना की समाअत भी मुलतवी कर दी गई और आज इमरान खान की बहनों को भी नहीं मिलने दिया गया। और इसकी सिर्फ एक वजह होती है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि वो जनरल आसिम मुनीर का नाम लेते हैं इमरान खान, और वो किसी को भी लिफ्ट नहीं कराते। वो कहते हैं ये सारे ले ले हैं, चाहे जज हैं, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे कोई वज़ीर आज़म बना फिर रहा है, चाहे कोई मुख्यमंत्री बनी फिर रही है, ये सारे ले ले हैं, ये सारे बूट पालशी हैं, कमी कमोड़े हैं, ये जो है ना वो कमी कमीन है, मरासी हैं ये। यानी ये एक ही जो है ना यहाँ पे, क्योंकि जंगल का कानून है और जंगल का एक बादशाह है, और बकौल इमरान खान के उसका नाम जो है वो जनरल आसिम मुनीर है। और मुल्क में न 73 का आइन है, न 56 का आइन है, न 62 का आइन है, न सुप्रीम कोर्ट का आइन है, न किसी असम्बली का बनाया हुआ आइन है। आइन चल रहा है जो है ना वो आसिम लॉ, यानी आसिम कानून जो है बकौल इमरान खान उनका कानून चल रहा है। उनका दिल होता है वो मिलवा देते हैं, उनका दिल नहीं होता वो नहीं मिलवाते, और एक दूसरे के काने हैं। यानी ये जो हुकूमत है इसने फॉर्म 47 लिया, ठीक है जी। अब बदले में क्या चाहिए जनरल साहब को? जनरल साहब को एक्सटेंशन चाहिए, और इस मुल्क को जो तबाह किया वो एक्सटेंशनों ने किया, वरना ये किसी मुल्क में नहीं है कि जी वो एक्सटेंशन है। जो इन डेट करीब आती है एक्सटेंशन की टेंशन शुरू हो जाती है। तो ये एक दूसरे के काने हैं। तो इमरान खान जो है वो बनाते हैं जनरल आसिम मुनीर को तनकीद का निशाना बनाते हैं, इसलिए उनकी बहनों की मुलाकात जो है वो रोक दी गई। आज एक और बड़ी अजीब जो है ना वो वारदात हुई। वो वारदात ये हुई कि एक जो है लाडला है जो है ना वो मुख्यमंत्री का, मरियम सफदर का बड़ा लाडला है। मरियम सफदर जो है वो उसको गुड़ भी भेजती है, और उसके मुंह से और उसके दांतों से लगता है कि वो गुड़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो खाता है, गुटखा बहुत खाता है। नाम है उसका रज़ी दादा। ये PTV पे इसको भर्ती किया गया, हालांकि लोग इसको शादियों पे नहीं बुलाते, सुना से बदबू बहुत आती है, इसका मुंह भी आप चेक कर लें, और पड़ोसी भी इसे नहीं जानते। लेकिन ये नून लीग का मालशिया है और इमरान खान का मुखालिफ है, और आपको पता है कि इस दौर में ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। तारड़ ने इसको PTV में भर्ती किया। बहरहाल आज उसने जो है वो सिंधियों को बंदर करार दिया कि वो जो बंदर है ना, बंदरों की तरह नाचते हैं, वो बंदर की नस्ल से हैं। ये रज़ी दादा ने कहा सिंधियों को कि जी पंजाब में अगर कोई टोया जो है ना, टोया खट्टे यानी कोई गड़ा खोदे पानी स्टोर करने के लिए, तो वो जो बंदर हैं वो सिंधु 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 कहकर जो है वो उछलना शुरू कर देते हैं। उस मकरू शक्ल वाले ने तो जो है ना ये उछल कूद भी की है,
یعنی یہ کہتے ہوئے جو میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں تو یہ کہتے ہوئے اس نے اچھل کود بھی کی ہے، لیکن میں وہ اچھل کود جو ہے وہ نہیں کر رہا، صرف آپ کو سادہ طریقے سے بتا رہا ہوں کہ اس نے سندھیوں کو جو ہے وہ بندر کی نسل قرار دیا ہے، اور حکومت نے پھر گونگلوؤں سے مٹی جھاڑی ہے، اس کو جو ہے وہ کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے، حالانکہ معطلی بنتی نہیں تھی، یعنی لاتے مار کے نکالنا بنتا تھا پی ٹی وی سے۔ پی ٹی وی کسی کے باپ کا نہیں ہے، سرکاری ہے، سرکاری ٹیکس سے چلتا ہے، یہ جو ہے نا وہ حرام کی شکل والا، گٹکے والا، یہ لوگوں کے پیسوں سے اور سندھیوں کے پیسوں سے جو ٹیکس آتا ہے اس سے یہ تنخواہ لیتا ہے، جن کو یہ بندر کہہ رہا ہے۔ ابھی لوگوں کو غصہ تھا تو اس کو معطل کیا گیا ہے، اور بعد میں اس کو جو ہے وہ پھر بحال کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک جو ہے نا وہ خبر تھی۔ شاکر محمود عوان نے ایک بڑا جو ہے نا وہ افسوسناک انکشاف کیا ہے۔ بڑے زبردست صحافی ہیں، خبر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 24 سے 48 گھنٹے تک لوگ، بچے، عورتیں، بزرگ وہ بھوکے بیٹھے رہے، کیونکہ ان کو کہا گیا کہ وہ جو ڈبے ہیں وہ پرنٹ ہو رہے ہیں، ڈبوں پر مکھیہ منتری کی تصویر بن رہی ہے، ڈبوں پر مکھیہ منتری کا نام لکھا جا رہا ہے، آپ انتظار کریں۔ کل پرسوں بھی میں نے اپنے وی لاگ میں اپنے تھمبنیل پہ جو ہے نا وہ لکھا تھا کہ آپ بس مر جائیں، خیر ہے، مکھیہ منتری پہنچ رہی ہیں ان کی جو ہے نا۔ اس سے پہلے والے وی لاگ میں بتایا کہ مسجد میں جو ہے نا وہ مسجد پر تصویر لگ گئی ہے، اب واش روموں میں لگے گی، پھر لوٹوں پہ لگے گی، پھر پتہ نہیں اور کہاں کہاں پہ لگے گی، کیونکہ یہ ہے ذہنی مریضہ، یہ ہے سفاک عورت، یہ ایک ڈائن جو ہے نا، شاید یہ پچھلے جنم میں ڈائن تھی، اور اب یہ روپ دھار کے ایک عورت کا جو ہے نا وہ آ گئی ہے۔ بہرحال شاکر محمود عوان کہتے ہیں کہ 24 سے 48 گھنٹے تک لوگ بھوکے بیٹھے رہے، ان کو کہا گیا کہ ڈبے پرنٹ ہو جائیں گے تو آپ کو امداد ملے گی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آغا شیخ سرور، یہ بہت ہی جو ہے نا وہ زبردست، یہ بھی صحافی ہیں، فیلڈ پہ کام کرتے ہیں، ہم تو بیٹھ کے کام کرتے ہیں، یہ بڑے مجاہد قسم کے لوگ ہیں، یہ پانی میں، دھوپ میں، چھاؤں میں رپورٹنگ کرتے ہیں، اور یقین کریں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو حکومت سارا کچھ چھپا لیتی کہ کدھر ہے سیلاب، کدھر ہے علیم خان کی سوسائٹی، اور کہاں پہ پانی آیا ہے، اگر یہ ڈیجیٹل میڈیا والے نہ ہوتے۔ اس لیے تو ان کو بڑی تکلیف ہے، ان سے، چاہے وہ آرمی ہے چاہے وہ حکومت ہے، ان سے بڑی تکلیف ہے۔ اب عظمہ بخاری نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ سارا معاملہ یوٹیوبرز خراب کر رہے ہیں، پانی یوٹیوبر لے کر آئے ہیں، ڈبوں پہ تصویریں یوٹیوبر بنوا رہے ہیں، مویشی کے چارے پہ یوٹیوبر تصویریں لگوا رہے ہیں، یہ یوٹیوبرز کر رہے ہیں۔ اب آغا صاحب کیا کہتے ہیں؟ آغا صاحب کہتے ہیں، سوراب برکت کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے کہ میں وہ الفاظ بتا ہی نہیں سکتا جو لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں وہ بتا ہی نہیں سکتا، آپ بتائیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی ننگی ننگی گالیاں، ایسی ننگی ننگی گالیاں، یعنی مرد کے سامنے وہ گالی دے تو سننے والا شرمندہ ہو جائے، جو لوگ ان کو دے رہے ہیں اور جو لوگ ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ بد دعائیں تو خیر 3 سال سے دے رہے ہیں، میرا خیال ہے کہیں پہ اکٹھی ہو رہی ہیں، اور جس طرح آج کل وہ زمانہ آیا ہوا ہے نا کلاؤڈ برسٹ کا، تو ایک دن ایسے ہی ہوگا ان کے ساتھ، سب کے ساتھ، یہ جو پاکستانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ آغا سرور کہتے ہیں کہ بہت ماڑی حالت ہے، پانی سے اتنی بدبو جو ہے نا وہ آ رہی ہے، اتنی بدبو آ رہی ہے کہ ایک رات میں لوگ جو ہے وہ جلدی امراض کا شکار ہو گئے ہیں، ان کی جو سکن ہے وہ خراب ہو گئی ہے، اس پہ خارش ہوتی ہے، اور پانی سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے۔ ایک اور واقعہ آج بیان ہوا ہے، اور واقعہ یہ تھا کہ امریکہ میں تجربہ کیا گیا جو ہے نا قید تنہائی پہ۔ وہ تجربہ یہ تھا کہ ایک ایسا کمرہ جس میں بالکل پن ڈراپ سائلنس تھی، اتنی خاموشی تھی کہ بندے کو اپنی جو ہے وہ سانس کی بھی وہ آواز آتی تھی۔ تو وہاں پہ انعام مقرر کیا گیا کہ 24 گھنٹے جو ہے نا یہاں پہ کون گزار سکتا ہے، یعنی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اتنی سائلنس تھی وہاں کمرے میں۔ تو کہا جاتا ہے کہ کسی نے 2 گھنٹے نکالے، کسی نے 1 گھنٹہ نکالا، کسی نے 3 گھنٹے نکالے، اس سے اوپر کوئی نہیں گیا۔
انہوں نے کہا جی ہمیں باہر نکالو، اور ان کو باہر نکالا گیا۔ ایک اور واقعہ، رولز رائس سنا نا آپ نے، بہت مہنگی گاڑی ہے، تو یہ جب مارکیٹ میں آئی نا تو یہ اندر اتنی خاموشی ہوتی ہے، اتنی خاموشی ہوتی ہے اس کار کے کہ آپ کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا، ظاہر ہے اتنی مہنگی ہے۔ لیکن پھر استعمال کرنے کے کچھ عرصے بعد لوگوں نے شکایت کی، لوگوں نے، کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اتنی خاموشی۔ تو پھر انہوں نے ساری گاڑیاں واپس کی اور ان میں ایک آرٹیفیشل آواز جو ہے نا وہ لگائی گئی۔ یہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ یہ میں نے آپ کو سنایا عمران خان کے تناظر میں۔ عمران خان کے لیے کیا بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے والا ویلاگ سن لے کہ کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں، سنسناہٹ ہے، وہ جس طرح جہاز چلتے ہیں اس طرح، کہ عمران خان کی جو مینٹل کنڈیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ آپ ان سے کوئی بھی، یعنی اگر جرنیل کعبے کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر وعدہ کریں نا، جھوٹ ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں جھوٹ ہوگا۔ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں، جھوٹ ہوگا۔ ولید بن عبد الملک کعبے کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پیتا تھا، کہتا بڑا مزہ آنا ہے، بڑا سکون ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کعبے کی چھت پہ۔ انہوں نے نوروز خان سنا ہے نا بلوچستان میں، قرآن اس طرح نہ قرآن اٹھا کے اسے واسطے دیے کہ پہاڑوں سے نیچے اتر آئے۔ بابو مشہور تھا، وہ اتر آیا، انہوں نے پکڑ لیا قرآن کا واسطہ دے کر۔ اور کوئی کہتا ہے 11 بیٹے تھے، کوئی کہتا ہے 7 بیٹے تھے۔ حیدرآباد کی جیل میں اس کے سامنے اس کے بیٹوں کو ان فوجیوں نے پھانسی دی۔ ٹکا خان تھا میرا خیال ہے، اور وہ خود ایرڈیاں رگڑ رگڑ کے جیل میں مرا، نوروز خان۔ پوری سٹوری پڑھ لیں۔ انہوں نے قرآن کا حوالہ دے کر اسے پہاڑوں سے نیچے اتارا تھا، قرآن کا حوالہ دے کر۔ بعد میں بھگٹی کے ساتھ کیا کیا؟ تو ان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عروج کا ایک نقطہ ہے، عروج کا، اردو میں کہتے ہیں نا نقطہ عروج، گھٹیا پن کا، پستی کا اور گرنے کا کوئی نقطہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی نقطہ ہوتا تو وہ صدرنی بڈھی نی تصویر مسجد پہ لگی ہوتی۔ اگر کوئی گرنے کا نقطہ ہوتا، اگر کوئی گرنے کا نقطہ ہوتا تو یہ حال کر رہے ہوتے جرنیل۔ ابھی آپ کو بتایا کہ خاموشی، اور وہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس کی یہ کنڈیشن ہے۔ اور اس کے جو ہے نا وہ کان، آواز وہ سنو گا آپ نے کہ آواز سننے کو ترس گئے ہیں اس کے کان۔ اور ظالموں تمہارا قصور کیا کیا اس نے؟ یہی کہ تمہاری کھڑپینچی کو چیلنج کیا ہے، یہی بتایا لوگوں کو کہ اصل جڑ تم لوگ ہو، اصل جڑ۔ لوگوں کو کرپٹ بھی تم لوگ کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ رہیں، فائلیں بھی تم لوگ بناتے ہو، ویڈیوز بھی تم لوگ بناتے ہو۔ ججوں کے کمروں میں نکلی نہیں ویڈیوز؟ کون کرتا ہے یہ سب کچھ؟ اور انہوں نے جو ہے نا وہ بند کیے ہوا ہے۔ اب اور تشویشناک جو خبر، یعنی یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ایتھلیٹس ہیں نا، ایتھلیٹس جو کھلاڑی ہیں، ان کی جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ سلو ہوتی ہے، نبض جو ہے نا سلو ہوتی ہے۔ لیکن کئی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان تو 92 میں ایتھلیٹ تھے، 92 میں، وہ ابھی تک ایتھلیٹ ہیں، 72 سال کے۔ 72 سال کا بھی ایتھلیٹ کوئی سنا ہے آپ نے؟ چلیں ورزش کرتے ہوں گے، لیکن ایک میٹر آف کنسرن ہے کہ ان کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ سلو کیوں ہے۔ یعنی وہ ایک باقاعدہ چیک اپ ہو، کوئی کارڈیالوجسٹ ہو جو بتائے کہ جی نبض اور ہارٹ بیٹ جو ہے نا وہ کیوں جو ہے نا وہ ہے سلو ہے۔ اب میں اور آپ تو اندازہ نہیں لگا سکتے اس کی کیا وجوہات ہیں۔ وہ چھوٹا سا کمرہ ہے، گرمی زیادہ ہے، پانی گندا ہے، وجہ کیا ہے؟ یعنی ایک جو ہے نا وہ 6 فٹ کا بندہ ہے، اس کی آنکھ میں درد ہے، اس کا کان خراب ہے، اس کا دانت خراب ہے، اس کے کندھے میں درد ہے، اس کے پیر پہ سوجن ہے، اور آپ کو کیا چاہیے؟
اتنے ظالم، کدھر گئی وہ آیتیں اور ان آیتوں کا ترجمہ اور سورہ حجرات اور سورہ بقر، وہ کدھر گئے؟ بہرحال یہ اس پہ تشویش کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، رپورٹ میں یہ بھی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے نا دو بلڈریے السیشن یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں شین اور نون ہے، تو میں کہتا ہوں وہ بھی چور ہیں، وہ بھی چور ہیں، وہ بھی مال پالشی ہے، وہ بھی پالشی ہے، وہ بھی 47 کا ہے، وہ بھی 47 کا ہے۔ یعنی خواجہ آصف کو گنا جاتا ہے کہ یہ نون گروپ کا ہے۔ اس نے بڑی تقریر کی، اور خواجہ آصف کو ویسے بھی بڑا شوق ہے انقلابی بننے کا اور جو ہے نا وہ باتیں کرنے کا، جی بیوروکریسی یہ کر رہی ہے، بلدیاتی نمائندے یہ کر رہے ہیں، اور ہر طرف رشوت ہے اور جو ہے نا تجاوزات ہیں، اور یہ وہ تقریر اس نے کر ڈالی، انقلابی بن گیا۔ اس کے بعد حنیف عباسی آ گیا، یہ بھی فارم 47 کا ہے، سمابیہ طاہر سے 50,000 کی لیڈ سے آ رہا ہے۔ اس نے خواجہ آصف کے کپڑے اتار دیے، یعنی اس نے جو ہے وہ خواجہ آصف کو کہا کہ زیادہ بک بک کیا کر رہے ہو، استعفیٰ دو اور گھر جاؤ، تمہیں وائرل ہونے کا بڑا شوق ہے۔ اور پھر اس نے کہا حنیف عباسی نے کہ وائرل ہونے کے لیے جو دوسری چیزیں پڑی ہیں نا، دوسری چیزیں اگر وہ وائرل ہو گئیں تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اب خواجہ آصف کی دوسری چیزیں تو ہیں، بالکل ہر کسی کو پتہ ہے، بالکل ہیں۔ وہ عائشہ بھٹہ نے پچھلے دنوں ٹویٹ کیا نا کہ ایک خاتون کی آواز پر آپ مرتے تھے اور اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ٹرانسفر ہوئے، زیورات ٹرانسفر ہوئے، اور ملک ریاض سے اسلام آباد میں ایک عالی شان بنگلہ آپ نے لے کے دیا اس کو۔ تو یہ باتیں بھی خواجہ آصف بتائے، آج حنیف عباسی نے بتا دی ہیں کہ اگر دوسری باتیں وائرل ہو گئی، کیونکہ پورا پروڈکشن ہاؤس ہے شریف فیملی کے پاس، یعنی مکھیہ منتری منہ سے کہہ چکی ہے کہ میرے پاس ایسی HD پرنٹ ہے، خود ٹی وی پہ کہہ چکی ہے کہ میرے پاس ایسے ایسے لوگوں کی فلمیں ہیں۔ اس کا گھر والا کہتا ہے کیپٹن صفدر، کوئی تالاب میں پڑا ہے، کوئی واش روم میں پڑا ہے، کسی کا منہ نیچے ہے، کسی کا منہ اوپر ہے، کسی کی چڈی ٹنگی ہوئی ہے۔ یہ کیپٹن صفدر کہتے اس کا گھر والا، اس کی گھر والی کہتی ہے بہت ساری ویڈیوز ہیں اور ٹیٹ پرنٹ ہیں، HD پروڈکشن ہاؤس ہے ان کے پاس پورا۔ ویسے یہ سارے ان کے پیچھے پیچھے جو ہے نا وہ بینر ان کے ٹانگ رہے ہیں، ویسے ان کے بینر لگا رہے ہیں، تو کوئی مال تو ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی۔ میں نے کہا دو کانے ہیں، دونوں کانے ہیں، آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ بہرحال جی حنیف عباسی نے پہلے جو اس کی بےعزتی ہوئی تھی جگت باز کی وہ ریحانہ ڈار سے، تو اس نے کہا استعفیٰ دو، بک بک بند کرو اور گھر دب ہو جاؤ، نگلت ہو سیال کوٹیا۔ اگر میرے ضلع میں کچھ برا ہو رہا ہے تو اس کا میں ذمہ دار ہوں گا، یہ حنیف عباسی نے کہا ہے۔ بہرحال اب اگر اس میں کوئی غیرت ہے اور یا اس میں کوئی عزت نام کی کوئی چیز ہے، خیر کہاں ایک عورت سے ہارا ہوا پہلے بھی حرام کھا رہا ہے، اب بھی چپ کر کے حرام کھاتا جائے گا۔ اس کے بارے میں اصل میں نون لیگ کو خبریں ملی ہیں کہ یہ ڈائریکٹ گیٹ نمبر 5 تک پہنچ گیا ہے اور ان ابوؤں کو کہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ یہ بات بھی خبر لیک ہوئی ہے خواجہ آصف، تو نون لیگ کو پتہ چل رہا ہے تو انہوں نے اس کے جو ہے نا ڈبریاں اور پیچ کسے ہیں کہ تم ڈائریکٹ ادھر جو ہے نا آستانہ عالیہ پہ پہنچ گئے ہو، کیونکہ خواجہ آصف وزیر دفاع ہے۔ خواجہ آصف کو پتہ ہے کہ اصل کام ادھر ہو رہا ہے، الیکشن ادھر چوری ہو رہا ہے، مقدمے ادھر بن رہے ہیں، جج ادھر لگائے جا رہے ہیں، ترمیمیں ادھر ہو رہی ہیں، تو ادھر میں نے کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی درمیان میں ایک بات ہے کہ خواجہ آصف نے کوشش کی ہے وزیر اعظم بننے کی کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے، میں ایسا سنجا کرواتا ہوں کہ آپ کو گدگدی ہوگی۔ بہرحال یہ بات بھی دونوں السیشن بلڈریے یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں اور ان کی لڑائی کو انجوائے کیا کریں۔ اس کے بعد جو ہے نا یحییٰ آفریدی، یہ یحییٰ خان پارٹ 2، یہ کہتے ہیں کہ جی عدالتوں کو بے عزت کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی، کہ ہمیں تو اجازت پہلے بھی نہیں ہے۔ یحییٰ آفریدی صاحب وہ تو سور گھس آتے ہیں، حالانکہ آپ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں 33-34، لیکن پھر سور گھس آتے ہیں۔ پہاڑی جو ساتھ ہے آپ سوروں کو سمجھائیں، وہ آپ سوروں کو سمجھائیں کہ پہلے ہم نہیں بیٹھے، پہلے ہم جو بیٹھے ہیں تم لوگ کیوں گھس آتے ہو؟ تو وہاں تو سور گھس آتے ہیں۔ اور عدالتوں کو کوٹھا بنایا کس نے؟ وہ تو آپ نے بنایا ہے۔ آپ اشاروں پہ ناچتے ہیں، ڈگڈگی پہ ناچتے ہیں آپ۔ ہم ان عدالتوں کی توہین کرنا
آپ کو بے عزت کرنا، آپ کی عدالتوں کو بے عزت کرنا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں کہ تم لوگ اتنے گرے پڑے ہو، تم لوگ چپڑاسی ہو، تم لوگ نیب قاصد ہو، لالچی ہو، قوم کے حقوق کے غاصب ہو، حرام خور ہو، ہڈ حرام ہو، تم لوگ سارے کچھ توڑے 13 14 34 میں سے کوئی 12 13 ان کو ہٹا کے، وہ بہت زبردست جج ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بے توقیر، یہ بے توقیر یہ عدالتوں کی نہیں، سرفراز ڈوگر لویا پلائی ہوئی دیوار، انگریزی کجا جس کو اردو نہیں آتی، دنیا جہان کی پھٹکار جس کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ آپ سہولتکار ہیں ہر چیز کے، آپ پالشی ہیں، آپ جو ہے نا وہ پالش کرتے ہیں جرنیلوں کی، آپ جرنیلوں کے ٹوٹ ہیں، آپ جرنیلوں کے اردلی ہیں، آپ جرنیلوں کے بٹ مین ہیں۔ آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں؟ تو پہلے کوٹھا بنا ہوا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، روزانہ رپورٹروں کو سن لے وہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ یہ پہلے کوٹھا ہے، آپ کی عدالتیں پہلے کوٹھا ہیں، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو یا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، جو بھی ہو۔ تو ہم تو اپنی توہین سمجھتے ہیں آپ لوگوں کی توہین کرنا، کہ آپ لوگ تو اس قابل ہی نہیں ہیں، آپ لوگ تو حرام کھا رہے ہیں، بھوکی ننگی قوم کی 23,90,000 پینشن آپ لوگ کھا رہے ہیں، جو کہ ٹوٹل حرام ہے، اور آپ کا گربان پکڑا جائے گا۔ یہ رجیم جس نئے کام پہ لگ گیا ہے تو وہ ہے جی قائد اعظم کو مائنس کرنا۔ فوج کے سپریم کمانڈر ہیں جو ہے نا وہ زرداری صاحب، کالا جرکان، ایسے جرنیلوں کے سپریم کمانڈر بھی ایسے سینمے کی ٹکٹ بلیک کرنے والا، یقین کریں۔ وہ اداکارہ شبنم نے کہا تھا کہ میں پاکستان آئی تو میں حیران رہ گئی کہ جو میری فلموں کی ٹکٹ بلیک کرتا تھا وہ صدر بنا بیٹھا ہے، یہ اداکارہ شبنم نے کہا تھا بیمبینو سینمے کے۔ تو اب وہ فوج کا کمانڈر ان چیف ہے، پتہ ہے آپ کو وہ کمانڈر ان چیف ہے، اس نے ایک تصویر جاری کی ہے ایوان صدر کی، تو قائد اعظم نہیں ہے پیچھے، پہلے قائد اعظم ہوا کرتے تھے، یعنی وہ جو پیچھے تصویر لگی ہوتی ہے بڑی سی، وہاں پہ جو محترمہ ہیں وہ اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہی ہیں، پتہ نہیں اب زرداری صاحب کے آنے کی دعا مانگ رہی ہیں یا زرداری صاحب سے پوچھ رہی ہیں کہ مجھے قتل کس نے کیا، کس نے کرایا، وہ بلیک بیری کدھر گیا، وہ خالد شہنشاہ کدھر گیا، وہ سارے گواہ ایسا ایسا مارے کس طرح گئے، تو یعنی وہ شاید پوچھ رہی ہیں۔ بہرحال قائد اعظم جو ہے اب ایوان صدر میں وہ نہیں ہے، وہاں زرداری صاحب بیٹھے ہیں اور پیچھے جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو بھی انسانی حقوق کی بات کرے گا، جو بھی رول آف لاء کی بات کرے گا، جو ان کو کہے گا کہ آپ لوگوں کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، خبردار سیاست میں حصہ لیا تو جس نے ایوب خان کو پہلی دفعہ شٹ اپ کال دی کہ تم سیاست میں مداخلت کرتے ہو، تم سیاست کی بات کرتے ہو، اور 2 سال کی پابندی لگا دی کہ ایک تو اس کو مشرقی پاکستان بھیجو، دوسرا اسے کوئی بیج نہیں لگانا ایوب خان کو، لیکن وہ تو قائد اعظم کو پھر مہلت نہیں ملی اور بعد میں ایوب خان وہی بات ہوئی، سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ قائد اعظم نے پہلے دیکھ لیا تھا کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے، یہ سیاست میں دلچسپی لیتا ہے۔ اگر آج قائد اعظم ہوتے تو آپ کا کیا خیال ہے کس جیل میں ہوتے؟ اڈیالہ میں یا کوٹ لکھپت میں یا اٹک قلعے میں؟ قومی مفاد ہوتا نا، قومی مفاد میں وہ جیل میں ہوتے، یا ہو سکتا ہے ڈاکٹر اقبال اور قائد اعظم کو اکٹھا کر دیا جاتا کہ آپس میں گپ شپ کریں اور جو ہے نا کوئی نیا خواب شاب دیکھیں۔ یہاں تو ہم نے ہٹلر سے، یہ ملک تو ہم نے فتح کیا تھا، اتنی خون ریز لڑائی ہوئی تھی، اتنی خون ریز لڑائی ہوئی تھی، ایک طرف جو ہے نا وہ 28 ملکوں کی فوج تھی، ایک طرف ہمارے جرنیل تھے، ہمارے جرنیلوں نے یہ لڑائی لڑ کے یہ ملک فتح کیا۔ قائد اعظم کون، ڈاکٹر محمد اقبال کون، معاشرتی علوم نئی جو ہے نا وہ چیک کر لیں، اس میں نواز شریف آ گئے، شہباز شریف آ گئے، زرداری آ گئے، کلثوم نواز آ گئی ہیں، مکھیہ منتری آ گئی، یہ سارے لوگ معاشرتی علوم میں گھس گئے ہیں۔ پتہ نہیں قائد اعظم کو میں نے نہیں دیکھا۔ 9th اور 10th کی نئی معاشرتی علوم اپنے بچوں یا بچی سے دیکھ لیں، اس میں یہ سارے بندے آ گئے ہیں۔ بیمبینو سینما جو ہے نا اس کا میرا خیال ہے جو ہے نا فیلڈ مارشل صاحب آ گئے ہیں،
बेम्बीनो हुसैन की तस्वीर नहीं है, वो भी डालनी चाहिए थी। तो ये सारे लोग आ गए। बहरहाल वो जो सुप्रीम कमांडर है फ़ौज का, जो सदर है, उसके पीछे कैद आदम की तस्वीर जो है वो गायब कर दी गई है। और ये बाकायदा एक मुहिम के तहत ये सारा काम जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि कैद आदम और तरह के बंदे थे, यहाँ पे ज़रा और किस्म का मामला चल रहा है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।